दहशतगर्द और अस्करियत पसंद गिरोह 2024 में भी पाकिस्तान के अमन व अमान और पाकिस्तानियों की जानों के लिए बड़ा खतरा बने रहे। इसकी वजह क्या है, जायजा लेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। 2024 का साल भी पाकिस्तान के लिए कई सिक्योरिटी चैलेंजेस लाया। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान भर में और खुसूसन मुल्क के 2 सरहदी सूबों में जारी रहीं। कहीं अलहदगी पसंदों के हमले हुए और कहीं मजहबी अस्करियत पसंदों की तरफ से फ़िरका वाराना कशीदगी भी चलती रही। इन हमलों में सैकड़ों पाकिस्तानियों की जानें गईं, जिनमें सिक्योरिटी एहलकार और आम पाकिस्तानी दोनों ही शामिल थे। बलोच अलहदगी पसंदों और दीगर अस्करियत पसंद ग्रोहों ने न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के बाज़ अजला में रियासत की रेट को चैलेंज किया, बल्कि इन हमलों में फ़ौजी कैंपों, सिक्योरिटी काफलों और चेक पोस्ट को ख़ास तौर से टारगेट किया गया। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल डेटाबेस के मुताबिक इस साल पाकिस्तान में 767 जानलेवा हमले हुए, 2100 से ज़्यादा हलाकतें हुईं। इस साल भी इस्लामाबाद अफगान तालिबान पर पाकिस्तान के अंदर TTP के हमलों को रोकने के लिए दबाव डालता रहा। यहाँ तक कि इस हफ्ते पाकिस्तान ने इस साल मार्च के बाद दूसरी बार अफगानिस्तान के अंदर फ़ज़ाई हमले किए। आज के प्रोग्राम में हम इस साल पाकिस्तान को दरपेश रहने वाले शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस पर बात करेंगे। वीडियो उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरों, तज्जियों और वीडियोज़ के लिए फॉलो कर सकते हैं। 2024 पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए खासा तबाहकुन साल रहा। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात 35% बढ़े और सैकड़ों हलाकतें हुईं। इन हलाकतों में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की भी एक बड़ी तादाद थी। माहिरीन इन हलाकतों के दूसरे अवामिल के साथ साथ मुल्क की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ पर भी सवाल उठा रहे हैं। नज़रुल इस्लाम की रिपोर्ट। पुलिस कांस्टेबल इकरार सैयद मर्दान में एक हमले में हलाक हुए थे। उनके हमलावरों का तयन नहीं हो सका है, लेकिन पुलिस इसे दहशतगर्द हमला करार देती है। हमले को 1.5 माह गुजर चुका है, लेकिन अब भी उनके घर ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। इकरार के वालिद कमर अली शाह का कहना है कि इस वाक़े ने उनके पूरे ख़ानदान को हिला कर रख दिया है। इकरार उनका सबसे बड़ा बेटा था। बिल्कुल इसकी तनख्वाह से चल रहा था और कोई ज़रिया और नहीं था। बच्चे का पढ़ना और घर पालना सब उसकी तनख्वाह से थी। ये तो कमी है कि वो कभी बोरा नहीं होगा। उसके घर में उसके रेंज सब घर गुली गुलदार था, अभी कुछ भी नहीं है। इस्लामाबाद के एक थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए खासा हलाकत खेज रहा। तकरीबन 1100 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं, जिसमें तकरीबन 500 के करीब जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल हैं जो इसमें हलाक हुए हैं, और इसके अलावा सिविलियंस और मिलिटेंट जो अटैक कर रहे हैं उनकी भी हलाकतें इन मिलिटेंट अटैक्स में हुई हैं। अगर हम पिछले साल के मुकाबले में देखें तो हमने देखा है कि तकरीबन 35% से ज़्यादा जो मिलिटेंट अटैक्स हैं वो बढ़े हैं, और जो कि उसमें जो हलाकतें हैं वो तकरीबन 11% से ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं 2023 के मुकाबले में 2024 में। हाल ही में इस्लामाबाद में एपेक्स कमेटी के एक इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में जारी शिद्दत पसंदी की लहर को सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। उन्होंने तमाम इदारों और फरीक़ैन पर जोर दिया कि वो इस खतरे के खात्मे के लिए मिलकर काम करें। आज आप देखते हैं कि KP में, बलूचिस्तान में आज हर रोज़ कोई दिन नहीं गुजरता जहाँ पर दहशतगर्दी का वाक़या नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने मुल्क की तरक्की को आगे लेके जाना है, कौमी यकजहती को, सियासी इत्तेहाद को, तो ये जुड़ी हुई है अपना दहशतगर्दी के खात्मे के साथ मशरूत है। उसके बगैर कुछ नहीं आगे होगा। नंबर 1 इज़ दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 2 दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 3 दहशतगर्दी का खात्मा। कल-अदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मुल्क में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 400 से ज़ायद हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। दहशतगर्दी से मुतालिक उमूर के माहिर दाऊद खटक के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस पर एतमाद कम होने के बायस मकामी आबादी का सिक्योरिटी इदारों से ताउन भी कम हुआ है। ये भी एक वजह है कि शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं।
پاکستانی فوج کی سیکیورٹی استعداد، ان کی جنگی کیپیبلٹی، ان کی صلاحیتوں، ان کی تیاریوں کو دیکھ کر میں پرسنلی یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کس طرح چند ہزار ٹی ٹی پی کے فائٹرز پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو ان علاقوں میں چیلنج پیش کر رہی ہے. یہ دس از ناٹ انڈرسٹینڈیبل فار می. سیکنڈلی میرا اپنا خیال ہے کہ قبائلی علاقوں میں جہاں پہ پاکستان نے نیومرس ملٹری آپریشنز کیے ہیں، لوگوں کو کافی تکالیف پہنچی ہیں، وہ اپنے علاقوں سے بے گھر ہوئے ہیں، تو پاکستانی فوج وہاں پہ امن ریسٹور نہیں کر سکی کسی حد تک، اور اسی وجہ سے وہ لوگوں کا اعتماد کھو بیٹھی ہے یا بلکہ کھو رہی ہے. داؤد خٹک ملک میں عسکریت پسندوں کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کی بڑی وجہ غیر مؤثر حکومتی پالیسیوں کو قرار دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پالیسیوں میں تسلسل اور مؤثر عمل درآمد کی کمی اور وفاق اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے درمیان عدم اتفاق شدت پسندی کے خاتمے میں رکاوٹ رہے ہیں. اس لڑائی کے نتیجے میں نہ تو خیبر پختونخوا حکومت کوئی ایسی پالیسی یا اسٹریٹجی بنا سکتی ہے یا بنا رہی ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ فائٹ کرے، ان کو روکے، اور نہ ہی وفاقی حکومت اس طرح کر رہی ہے. اور ان سارے حالات کا فائدہ جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کو بطور ایک گروپ ہو رہا ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ پیش قدمی کر رہے ہیں. حکومت کی شدت پسندوں کے خلاف کارروائیوں کی پالیسی اپنی جگہ، لیکن مقامی آبادی اس جنگ سے پیدا ہونے والے المیت سے شدید متاثر ہو رہی ہے. دوسری جانب قمر علی شاہ کہتے ہیں کہ وہ مزید لاشیں اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے اور اس طویل جنگ کے خاتمے کی خواہش رکھتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ مسلسل جانی نقصان کے باعث لوگ تھک چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کو کسی نہ کسی طریقے سے ہمیشہ کے لیے روکا جائے. نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق 2024 میں پاکستان میں دہشت گردی کے 1100 سے زیادہ حملے ہوئے. 2023 اور ماضی کے مقابلے میں 2024 سیکیورٹی کے لحاظ سے پاکستان کے لیے ایک ایسا سال رہا، اور سیکیورٹی کی خراب صورتحال کی کیا وجوہات رہیں. نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے سینئر ڈائریکٹر ڈاکٹر کامران بخاری سے میں نے اسی بارے میں بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم ایکیوٹ ہوا ہے اور دو لیول پہ ہوا ہے. میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، شاید آپ کی شوز میں بھی میں نے پہلے کہا ہو، کہ پاکستان کا جو دریائے سندھ کا جو اپنا ویسٹرن پارٹ ہے نا، وہ جو ویسٹرن پاکستان ہے، جو پیریفری ہے، جس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا آتے ہیں، وہاں پہ ریاست کی رٹ کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو دو قسم کی انسرجنسیز کا آپ کو سامنا ہے. ایک تو وہ ہے جو ٹی ٹی پی کی ہے، جو گوز بیک ٹو 2007 اور اس کو ریوائول ملا ہے جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے. دوسری جو ہے وہ بلوچ سیپریٹزم ہے، اور بلوچ سیپریٹزم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صرف آپ وہ آرمڈ انسرجنسی کو مت دیکھیں. اس سال جو ہے ہم نے جو مظاہرے دیکھے، جو خواتین لیڈ سول سوسائٹی لیڈ مظاہرے تھے، اس نے ایک اور مومنٹم ایک کیٹلائز کر دیا ہے بلوچستان کے پرابلم کو. اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ جو ٹائیڈ ہے، یہ ہم اس کے اوپر کوئی اریسٹر نہیں آئے گا اس کے پاتھ میں، جب تک کہ ریاست جو ہے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ نہیں کرے گی. تو صرف ٹی ٹی پی اور بی ایل اے ہی کنسرنس تھے پاکستان کے داخلی طور پہ؟ دیکھیں، اس میں داخلی طور پہ تو آپ خیبر پختونخوا کو ہی لے لیں اگر آپ، تو وہاں آپ 3 جنگیں لڑ رہے ہیں. آپ پی ٹی ایم کے خلاف بھی جنگ لڑ رہے ہیں، ریاست جو ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں. وہاں کی جو منتخب حکومت ہے، جس جماعت کی وہاں حکومت ہے، اس سے آپ وہاں پہ بھی لڑ رہے ہیں اور نیشنلی بھی لڑ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ایکیوٹ کر رہی ہیں. سو یہی میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ جو ہے سیکیورٹی کو صرف اور صرف آرمڈ کانفلکٹ کے پیراڈائم سے دیکھیں گے تو آپ کو جو پرابلم کی نوعیت کا اندازہ نہیں ہوگا. ہمارے کاروبار میں انٹیلیجنس انالیسس، جیو پولیٹیکل فورکاسٹنگ کے کاروبار میں ہم ایک چیز کو ملوز خاطر رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایمپیتھیٹک انالیسس. کہ یعنی جس ایکٹر کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس کی پوزیشن میں رکھ کے دیکھیے. تو اگر ہم یہ کرتے ہیں بی ایل اے کے لیے یا جو بلوچ سیپریٹسٹ گروپس ہیں اور ٹی ٹی پی کے لیے، تو جس طریقے سے وہ پاکستان کی ریاست کا شیرازہ بکھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں،
تو ان کے لیے تو یہی موقع ہے نا. تو پھر کرم ایجنسی میں جو سیکیورٹی صورتحال خراب ہے اس میں فرقہ واریت کا عنصر ہے, حکومت وہاں پہ کہاں فیل ہو رہی ہے؟ دیکھیں جب آپ ایک سپیس دے دیتے ہیں, جب آپ گورننس نہیں پرووائڈ کرتے, جب آپ کی گورننس انفیکٹو ہوتی ہے, تو اب کرم میں ایک پہلے سے ایک فرقہ واریت ہے, شیعہ سنی کا ایک ہسٹری ہے ٹینشن کی. تو اگر ٹی ٹی پی وہاں ایکٹیو ہے اور ٹی ٹی پی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ دیکھیں نا, جو دوسرے ایکٹرز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے اس میں کون جیت رہا ہے, کس کا پلڑا بھاری ہے, ہم کیسے سیکیور ہوں گے, ہمارے انٹرسٹ کیسے ہیں. سو جو کرم میں ہو رہا ہے وٹ از اے ریئیکشن ٹو دا براڈر اسٹریٹجک لینڈسکیپ میں جو کچھ ہو رہا ہے. وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں پشاور میں کیا ہو رہا ہے, وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے, ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. تو ایوری بڈی از آرمنگ ٹو دا ٹیتھ. تو پاکستان کی افغانستان سے ریلیٹڈ شکایتیں کچھ کم ہوئی ہیں اسلام آباد کی کابل سے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, آئی ہیونٹ سین اینی تھنگ. مطلب جو ہے کہ دیکھیں, یہ میں نے ایک مضمون میں وال اسٹریٹ جرنل میں یہ جو طالبان کی حکومت آئی تھی تو میں نے 2 مضمون لکھے تھے بیک ٹو بیک اسی اگست کے مہینے میں کچھ دنوں کے بعد. اس میں نے بات کہی تھی کہ دیکھیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان اینڈ اسلامک ایمریٹ آف افغانستان کی ناٹ کو ایگزسٹ. وہ آپ کو پیریڈز آف کام آئیں گے وہ جو ہے, لیکن یہ کہ الٹیمیٹلی یہ کمپیٹنگ پروجیکٹس ہیں. پاکستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہیے افغانستان میں, وہ ملی نہیں, الٹا طالبان کو مل گیا اسٹریٹجک ڈیپتھ ان پاکستان. سو وہ اپنی ایمریٹ کو کیسے برقرار رکھیں گے اگر آپ ایک الٹرنیٹیو ماڈل دے رہے ہیں. انہوں نے پہلے ہی وہ اسلامک ریپبلک آف افغانستان کا تختہ الٹا ہے, آپ کے ہاں وہی ماڈل ہے لگ بھگ. تو ان کی بقا اسی میں ہے کہ وہ اپنے ایمریٹ کو کیسے جو ہے نا سیکیور کریں گے, جبکہ پڑوس ملک میں یہ ہے. ان کا سولوشن یہ ہے کہ ٹی ٹی پی ایک چھوٹی منی ایمریٹ, کزن ایمریٹ, سسٹر ایمریٹ کہہ لیں, بردر ایمریٹ پاکستان کے فارمر قبائلی علاقوں میں کارو آؤٹ کر لے, تو یو گیٹ بفر زون آ جاتا ہے. تو پاکستان کے لیے کنسرنز کے پی میں زیادہ ہیں یا بلوچستان میں؟ آئی تھنک بوتھ. آئی تھنک بلوچستان میں تو اب اور بھی ہیں, بیکاز بلکہ میں ابھی حال ہی میں ایک مضمون لکھا تھا کہ پاکستان جو ہے ویسٹرن فلینک کر کے, اور پھر ایک مضمون ایران پہ لکھا تھا ان کا ایسٹرن فلینک کے پرسپیکٹو سے. تو یہ جو افغانستان, ایران اور پاکستان کا ٹرائی بارڈر ایریا ہے, دس از بیکمنگ سورٹ آف لائک اے سنگولر بیٹل اسپیس فار ناٹ جسٹ بلوچ سیپریٹسٹ. ان کے بھی بلوچ سیپریٹسٹ ہیں, اوپر سے وہ اسلامسٹ ہیں, اوپر سے ایران جو ہے وہ ایک ہسٹورک ٹرانزیشن کے جو نا دہانے پہ کھڑا ہوا ہے, تو اور ان کو جو پسپائی مڈل ایسٹ میں ہوئی ہے, سو دے آر فیلنگ ویری ولنریبل. تو مڈل ایسٹ کی جو ڈیولپمنٹس ہیں, یہ بشار الاسد کا خاتمہ ہے مشرق شام میں, مشرق وسطیٰ کے جو حالات ہیں وہ سمجھتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی پہ فارفیچڈ ہے یا امپیکٹ کرے گا؟ دیکھیں امپیکٹ ملٹیپل لیولز پہ کر سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جو بڑے پیٹرنز ہیں سعودی عرب اور یو اے ای, جو آپ کو مطلب بیسیکلی ایک برے وقتوں میں آپ کو فائنینشلی جو ہے وہ افلوٹ رکھتے ہیں, ان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہو گئی ہے. وہ دے ہیو گون فرام, ایک طرف وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے کمزور پڑ گیا ہے, لیکن اس خلا کو پر کر رہے ہیں اسلامسٹ گروپس جن کے وہ خلاف ہیں, اور ترکی ان کی پشپنائی کر رہا ہے جس کی ایک ہسٹری ہے آف امپیریل جو ہے نا رول ان دا ریجن. تو پھر یہ ہے کہ اسد حکومت کا تختہ الٹنے سے وہ یہ بھی پریشان ہے کہ یار یہ 2.0 عرب سپرنگ تو نہیں آ گئی, اور کیا یہ ایجپٹ تو نہیں چلی جائے گی, ٹھیک ہے, جارڈن میں تو نہیں آ جائے گی. تو دے ہیو لیس ٹائم فار یو, دیئر پرائیورٹی از دیئر امیڈیٹ نیبرہڈ. پاکستانی حکام کے مطابق وہ کابل میں افغان طالبان کی حکومت کو متعدد بار پاکستان میں افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کے ثبوت دے چکے ہیں, لیکن طالبان حکومت پاکستان کے تحفظات دور نہیں کر سکی. افغانستان میں کیے گئے حالیہ فضائی حملوں میں طالبان کے مطابق خواتین اور بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. اسلام آباد کا اس پر کیا موقف سامنے آیا ہے؟ وائس آف امریکہ کے علی فرقان اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے جانتے ہیں. علی, کیا کہا گیا ہے اب تک پاکستان کی طرف سے ان حالیہ فضائی حملوں کے بارے میں؟ جی تقریباً 2 دن جو ہے اس کے اوپر کوئی باضابطہ طور پہ کوئی موقف حکومت کی طرف سے سامنے نہیں آیا, اگرچہ غیر مصدقہ طور پہ اس کے اوپر سیکیورٹی ذرائع جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتے رہے کہ یہ آپریشن جو ہے وہ کیا گیا, اور اس میں ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ بھی انہوں نے ظاہر کی. آج دفتر خارجہ کی ترجمان نے جو ہے وہ نام تو نہیں لیا اس
افغانستان میں ہونے والے اس فضائی حملے کا، لیکن انہوں نے اس کے اوپر بیان دیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اپنی عوام کی سالمیت کے لیے پرعزم ہے اور ہماری سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے سرحدی علاقوں اور دہشت گردوں باشمول کالعدم ٹی ٹی پی سے پاکستانی عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کارروائیاں کرتے رہتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آپریشن مستند اور ٹھوس انٹیلیجنس بنیاد پر جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے بیان کے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ افغانستان کی خود مختاری اور سالمیت کا پاکستان احترام کرتا ہے اور پاکستان کی خواہش ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو اور وہاں جو افغان اتھارٹیز ہیں وہ وہاں پہ ایسے عناصر کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائیں۔ یہ پہلا باضابطہ جی ایک چیز اور اگر اس پہ بھی آپ ساتھ میں بتاتے چلیے کہ اگر ہم نے ابھی دیکھا کہ پاکستان کے جو انوائے ہیں افغانستان کے لیے صادق خان، وہ افغانستان گئے، اس کے اسی ٹائم زون میں اگر ہم اس کے ٹائم لائن کو دیکھتے ہیں تو اسی ٹائم لائن کے مطابق یہ حملہ بھی ہوا ہے۔ ڈسکشنز کہاں تک جاری ہیں، اس پہ کوئی خبر آپ کے پاس کہ کہاں بیک اینڈ پہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی بات چیت ہو رہی ہے اس حوالے سے؟ پاکستان کے اور افغانستان کے درمیان بات چیت کچھ نہ کچھ روابط تو جو ہے وہ رہے ہیں، اور یہ اس سال کا پہلا بڑا کوئی باضابطہ رابطہ تھا جو محمد صادق، جو کہ دوبارہ ان کی تقرری ہوئی اسی منصب کے اوپر، اور وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے کافی اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی، جن میں افغانستان کے نائب وزیر اعظم، ان کے وزیر داخلہ، ان کے وزیر خارجہ اور ان کے وزیر تجارت جو ہے وہ شامل تھے۔ ان سے ملاقاتیں کی اور یہ جو حملہ ہے اس نے ان کی ملاقاتوں کے اس شیڈیول کو متاثر نہیں کیا اور ان کی ملاقاتیں افغان اتھارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ ہوتی رہی۔ ہمیں جو اگرچہ دفتر خارجہ کی جو ترجمان ہے انہوں نے اسی بات کے اوپر زور دیا کہ ہمارے کمیونیکیشن کے چینلز افغانستان کے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان چاہتا ہے کہ تمام مسائل جو ہے وہ سفارتی اور بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ حل کیے جائیں افغانستان کے ساتھ، لیکن ہمیں یہ سیکیورٹی ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جس جگہ پہ پاکستان کی جو آپریشن کیا گیا ان کی طرف سے فضائی، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ وہاں پہ ایک پاکستان کے خلاف ایک بڑی منصوبہ سازی کی جا رہی تھی اور اس کے وقت کو جو ہے وہ اس کو طوالت نہیں دی جا سکتی تھی، اور یہ وجہ تھی کہ پاکستان کی سیکیورٹی جو فورسز ہیں انہوں نے ذرائع سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انہیں آپریشن اس وقت میں کرنا پڑا۔ تو یہ اس کے وقت جو ہے جو خاص طور پہ ان کے دورے کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اس حوالے سے سیکیورٹی ذرائع یہ کہتے ہیں۔ البتہ محمد صادق جو ہے وہ اپنے دورے کو بہت مثبت قرار دیتے ہیں، وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور واپس آ کے وہ پاکستانی جو دیگر ان کے اتھارٹیز ہیں، حکام ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی مشاورت اس عمل میں جو ہے وہ مصروف ہیں۔ علی، لاسٹ پہ اگر آپ اس بارے میں کچھ بتا سکیں، خواجہ آصف سے آپ کی جب لاسٹ بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان میں پاکستان جو ہے وہ آپریشنز اور بھی کر سکتا ہے، ہم مارچ کے آپریشن کو اگر ہم ریفر کرتے ہیں، اس کے بعد سے اب تک یہ کہا گیا طالبان کی طرف سے اس زمانے کا جو بھی رد عمل مارچ کے زمانے میں رہا، اب کیا رد عمل ایکسپیکٹڈ ہے اسلام آباد میں؟ اس پہ کوئی چیٹر باکس ہے، کوئی بات ہو رہی ہے؟ جی، جو مارچ میں حملہ کیا گیا تھا اور اس وقت پاکستان کی جو سیاسی قیادت یا اس کی باقاعدہ تصدیق کی گئی تھی، اس پاکستان کی طرف سے جو فضائی حملہ جو ہے وہ کیا گیا تھا افغانستان کے اندر، اور اس کے اوپر افغانستان کی طرف سے بھی کافی شدید رد عمل جو ہے وہ آیا تھا، بیانات۔ اس دفعہ ایسا جو ہمیں معلوم ہوتا ہے اور جو یہاں پہ سفارتی حلقے ہیں جن سے ہماری بات چیت ہوئی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو عوامی سطح کے اوپر اس کی زیادہ بیان بازی ہوگی تو اس سے متاثر ہوگا۔ اگر پاکستان اس کے اوپر زیادہ بات کرے گا اور اس کی باقاعدہ طور پہ تصدیق کرے گا کہ ہم نے یہ حملے کیے ہیں، تو اس کے نتیجے میں افغانستان کے اندر سے جو ہے وہ بیانات جو ہے وہ زیادہ شدید آئیں گے، تو اس وجہ سے شاید پاکستان جو ہے محتاط ہے، اس لحاظ سے پاکستان محتاط ہے۔ علی، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ اسلام آباد میں اس وقت کیا بات ہو رہی ہے۔ سیکیورٹی امور اور صورتحال پر تجزیے اور معلومات کے ادارے خراسان ڈائری سے منسلک سینئر صحافی اور تجزیہ کار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فخر کاکا خیل، ان سے بات کرتے ہیں، وہ ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں، افغانستان میں کی جانے والی پاکستانی فضائی کارروائی پہ بات کرتے ہیں۔ فخر، بہت شکریہ۔ اس سال کی یہ دوسری کارروائی تھی پاکستان کی، کیا مارچ میں ہونے والے حملے کے کوئی مثبت نتائج نکلے تھے کہ ایک اور حملہ کیا گیا اس بار؟ دیکھیں، اس بار اگر دیکھا جائے تو اس کا سکیل تھوڑا سا بڑا ہے
اور اس کا پس منظر بھی یہ ہے کہ حافظ گل بہادر گروپ جو شمالی وزیرستان کے ساتھ لگی سرحد پر بارڈر کے اس پار افغان صوبہ پکتیا میں مقیم ہیں، اپنے خاندان اور دیگر جنگجو خاندانوں کے ہمراہ ان کی جانب سے متواتر حملوں کا سلسلہ جاری تھا، اور آج پاکستان کے اندر جو جنوبی اضلاع جس میں شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، بنو، ڈھانگ، ڈیر اسماعیل خان، لکی مروت، یہاں تک کہ کرم کے کچھ جو حصے ہیں، یہ یہاں پر جو حکومتی رٹ آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی ہے، ان کی بنیادی وجہ ہی حافظ گل بہادر کی جانب سے تیز تر حملے ہیں، اور کچھ عرصہ قبل سیکیورٹی فورسز کو کافی بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، جس کے بعد غالباً یہ فیصلہ کیا گیا اور یہ کارروائی کی گئی۔ اس کے لیے ہمیں ذرا ریجن کے ڈائنامکس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو جغرافی ہے، دراصل شمالی وزیرستان کی ایک تحصیل ہے دتخیل، جہاں پر مداخل ٹرائب آباد ہیں۔ حافظ گل بہادر کا تعلق بھی اسی قبیلے سے اور اسی علاقے سے ہے۔ دتخیل ابھی تک آپریشن ضرب کو گزرے سال ہا سال بیت چکے ہیں، لیکن آج بھی اس علاقے کو کلیئر قرار نہیں دیا گیا ہے، اور وہیں سے ہی یہ ساری انفلٹریشن جنوبی اضلاع میں ہو رہی ہے۔ تو اس کارروائی میں جو ٹی ٹی پی کی جانب سے بیان جاری کیا گیا، ان کا یہ ماننا تھا کہ 40 سے زیادہ جو ان کے پاکستانی شہری ساتھی ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں ان فضائی بمباری کے نتیجے میں۔ دوسری جانب ایک چیز کابل کے بیان پہ جانے سے پہلے میں اسی آپریشن کے بارے میں مزید بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کتنی قابل بھروسہ انٹیلیجنس تھی پاکستان کے پاس اس کارروائی کے لیے؟ دیکھیں، یہ تو بالکل اوپن ایریا ہے اور ہم نے انہی علاقوں سے رپورٹنگ کی ہے۔ یہ دراصل گولان کیمپ جو پکتیا صوبہ ہے اس کے ہیڈ کوارٹر میں گولان کیمپ، جہاں پر نارتھ وزیرستان سے جو جنگجو آپریشن ضرب عضب کے بعد فرار ہوئے تھے وہ اپنے خاندانوں سمیت یہاں پر مقیم تھے، اور سابقہ جمہوری دور میں ان کو حکومت کی جانب سے امداد بھی فراہم کی جاتی تھی، تاہم بعد ازاں وہ حکومت چلی گئی، اور چونکہ بارڈر کے آر پار وزیر قبائل آباد ہیں تو وہ اب اس آبادی کے اندر مرجڈ ہو چکے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تصدیق بہت اہم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینے قبل جب ایران کے ساتھ پاکستان کا اس طرح کا ایشو آیا تھا اور پاکستان نے جب ٹارگیٹڈ آپریشن کیے تو ایران کی جانب سے بھی یہ بیان آیا کہ ہم تحقیقات کریں گے کہ یہ پاکستانی شہری ان علاقوں میں کس طرح رہ رہے تھے۔ دوسری طرف کابل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے پاکستانی شہری تھے۔ تو پاکستانی شہری وداؤٹ دستاویزات، اور جب تو پاکستان کی جانب سے 2-3 برس قبل جب ان کو کہا گیا کہ آپ واپس اپنے علاقوں میں آ جائیں تو کئی خاندان، سینکڑوں خاندان تو واپس آ گئے، لیکن جو جنگجو اور ان کے خاندان تھے وہ ادھر ہی مقیم تھے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ٹی ٹی پی نے بھی اس کی تصدیق کی اور کابل حکومت نے بھی اس کی تصدیق کی، یہ پاکستانی تھے اور ان پر حملہ ہوا۔ فخر، لاسٹ میں میرے پاس کوئی 40 سیکنڈ ہے، کوئکلی اگر آپ افغانستان کے رد عمل کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ دیکھیں، اس معاملے میں ڈپلومیٹک اور ایتھیکل، ریجن وائز بھی اور ڈپلومیٹکلی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے مان لیا کہ یہ پاکستانی شہری تھے، اور ریجنلی اگر آپ دیکھ لیں تو ہاٹ پرسوٹ جن ممالک دنیا بھر میں جو پڑوسی ممالک کے بیچ میں ہوتی ہے، اور دوسری اہم جو چیز ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ افغان طالبان نے دوحہ میں یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ ان کی سرزمین پڑوسیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی یا کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے میرے خیال میں اسلام آباد بہتر پوزیشن پہ ہے اور کابل حکومت جو ہے اس حوالے سے کمزور موقف اپناتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ فخر، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ فخر کاخیل ناظرین ہمیں بتا رہے تھے کہ اس وقت جو ہے جو حالیہ فضائی حملہ پاکستان کی طرف سے کیا گیا افغانستان پہ اور جن علاقوں میں کیا گیا اس کی ڈیٹیلز ہمیں شیئر کر رہے تھے۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیمز پر آ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔